मुस्ताहब चाहिए के साथ। अब वो शेर की तरफ आए, नादिर भाई इब्लीस कितने हैं? इब्लीस एक ही है। एक ही है। कितने बेवकूफ लोग हैं, हमें इब्लीस कह दिया। भाई वो एक ही है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। रिजेम्बलेंस हो रही है ना, कि कहते हैं शैतान हो तो वो बेसिकली शैतान तो वो एक ही है, लेकिन रिजेम्बलेंस दे दी ना, ये गाली लगती है। अच्छा, हमने तय कर दिया ना, ये जो इब्लीस किसको कहा कि जो खुशी नहीं मनाता, कहते 4 मौके पे शैतान चीख मार के रोया था। हाँ, जिसमें एक मौका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है। सुभान अल्लाह। उसको हुजूर के मिलाद से खुशी नहीं हुई थी। हमने कहा बंदे मोमिन को दिल में हुजूर के आने की खुशी जरूर होती है, जिसको ना हो इब्लीस है। सुभान अल्लाह। बेशक। ये देखिए कैसे लोगों को धोखा देते हैं ये हजरात। कौन आदमी आपसे कह रहा है कि अब रसूलुल्लाह की आमद पर खुश ना हो मेरे भाई? अहले हदीस का क्या आपसे ये इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह की आमद पर खुश नहीं होना चाहिए, आपकी पैदाइश पर खुश नहीं होना चाहिए? ये तो इख्तिलाफी मसला है नहीं। रसूलुल्लाह की आमद पर क्यों नहीं खुश होगा कि ईमान वाला बंदा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत नाज़िल की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। आमद पर खुश होना और जिस दिन अल्लाह के नबी की विलादत हुई हर साल उस दिन खुशी मनाना, दो अलग अलग चीजें हैं। आप दोनों को खलत करके असल में लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं जिसको नबी की पैदाइश की खुशी ना हो। कोई तो बहुत मरदूद और खबीस आदमी होगा वो जिसको नबी की पैदाइश की खुशी ना हो, नबी की बेसत की खुशी ना हो। नबी की पैदाइश तो सबसे ज्यादा अहले हदीस नबी की पैदाइश पर खुश होता है। नबी की अजमत को अहले हदीस से ज्यादा कौन समझता है? जिसने नबी की बात से मोहब्बत की वही तो नबी की जात से मोहब्बत करने वाला है। नबी की पैदाइश पर असल खुशी तो अहले हदीस को है, क्योंकि अहले हदीस ने नबी से तौहीद का सबक सीखा। जिसने नबी से तौहीद का सबक ही नहीं लिया उसने नबी की अजमत को समझा कहां? जिसने नबी की बात नहीं मानी उसको नबी की जात से मोहब्बत ही कहां है? मुकल्लिद को क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी? जिसको नबी की बात पेश की जाए तो अपने इमाम की बात के खिलाफ होने की वजह से ठुकरा देता है, वो कौन सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है? कौन मुसलमान है भाई जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी नहीं है? क्यों झूठ बोलते हो ऐसा? नबी की आमद की खुशी हर मुसलमान को है। इख्तिलाफ खुश होने पर है ही नहीं, इख्तिलाफ खुशी मनाने पर है। आपने ये तय कर दिया है कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख को खुशी मनाना ये असल में इबादत है। हम सवाल खुशी मनाने पर कर रहे हैं, खुश होने पर नहीं कर रहे हैं। जो चीज मुख्तलफ ही नहीं उसके लिए आप दलील क्या दे रहे हैं? गर्चे की ये रिवायत मेरे इल्म में तो साबित नहीं कि इब्लीस 4 मौके पर रोया था, लेकिन मान लो कि अगर ये साबित भी है तो ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश दुनिया के अंदर खुश होने की चीज है, तो क्या नबी की पैदाइश पर साल में सिर्फ एक बार खुश होना है? ईमान वाले बंदे को तो लम्हा लम्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुश होना चाहिए। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा खुशी में होना चाहिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया कि रसूलुल्लाह के जरिए हमको तौहीद का रास्ता बताया, हमको दीन और शरीयत का रास्ता बताया, इस्लाम का रास्ता हमको बताया, हमारा सर अल्लाह के सामने झुक रहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। ये खुशी साल के एक दिन नहीं, हर महीने होनी चाहिए, हर हफ्ते होनी चाहिए, रोजाना। जब अल्लाह के नबी का जिक्र आए, जब शूर बेदार हो, जब एहसास ये कवी हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तौहीद का दीन दिया, शरीयत का रास्ता बताया, खुश होना चाहिए। इख्तिलाफ खुश होने पर नहीं है, इख्तिलाफ खुशी मनाने पर है। हमने आपसे खुश होने का सबूत नहीं मांगा है। आपसे ज्यादा खुशी हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की है, क्योंकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन में सबसे ऊपर रखते हैं, अपने इमामों से ऊपर रखते हैं, अपने उलमा से ऊपर रखते हैं। आप हमसे ज्यादा खुश नहीं है। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी कैसे मनानी है, कैसे खुश होना है, ये भी हम अल्लाह के रसूल को देखेंगे। अगर आमद में हर साल खुशी मनाना ये कोई दीन होता तो बिलाशुबा अल्लाह के नबी मनाते और हम अल्लाह के नबी के साथ मानते। नबी का मानने वाला वो है जो खुश होने में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे रहे। तो नबी के पीछे रहने का तकाजा है कि जितना नबी ने किया उतना करो, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। नबी से आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला नबी का मुत्तबे, सुन्नत का मुत्तबे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की गुस्ताखी करने वाला है। आगे बढ़ाएं। जी जी जी, वो इब्लीस है। इब्लीस हम कह रहे हैं वही इब्लीस है, और सिवाय इब्लीस के जहां में ये वही मुराद है जिसको दिल में भी इस बात की खुशी नहीं कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह, क्या तुम मिल गए तो कितना प्यारा शेर है माशाल्लाह। ये दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए। तो भाई जब तुम्हारे मसलक के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है तो क्यों दामन मुस्तफ़ा छोड़ देते हो? हाँ, ईद मिलाद के वक्त में तो नबी का दामन थामने की बात करते हो, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पेश कर दी जाती है और तुम्हारे इमाम के मसलक के खिलाफ होता है, खट से तुम्हारा दामन छूट जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ करके अपने इमाम का दामन पकड़ लेते हो।
دامن تھامنا ہے تو ہر چیز میں رسول اللہ کا دامن تھامو، اور نبی کے دامن تھامنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا نبی نے کیا ویسا کرو، اس دین کو فالو کرو جو اللہ کے نبی نے دیا۔ دامن مصطفیٰ تھامنے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے اگر زندگی میں 2 عید منائی تو 2 عید مناؤ، یہ دامن مصطفیٰ تھامنے کا تقاضا ہے۔ آگے بڑھائیں۔ مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ واہ، اللہ نے حضور کی ذات عطا فرمائی، اس بات پر خوش ہونا یہ میلاد ہے۔ اب اگر آپ خوش ہیں نہیں، تو آپ یقین ہر 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا میلاد ہے۔ خوش ہونا اگر میلاد ہے تو پھر ہم کو منکر میلاد کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں؟ ہاں، اسے کو کہتے ہیں نا کہ سوال گندم جواب چنا۔ سوال کیا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کی دلیل دو یا اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش ہونے کی دلیل دے رہے ہیں؟ نبی کی پیدائش پر ہر لمحہ خوش ہونا ہے، اور اگر خوش ہونے کو ہی میلاد کہا جاتا ہے تو پھر آپ مان لیں کہ ہم بھی میلادی ہیں۔ تو پھر ہم سے اعتراض کیا ہے آپ کو بھائی؟ ہم کو منکر میلاد کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو گستاخ رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوش تو ہر مسلمان ہے، دنیا کا ہر مسلمان اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش ہے۔ بھلا کسی مسلمان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش نہ رہا ہو؟ خوش ہونا میلاد نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا یہ عید میلاد ہے۔ ہم کو دلیل عید میلاد کی چاہیے۔ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو رسول اللہ سے ثابت کریں کہ رسول اللہ نے 12 ربیع الاول کو عید منائی ہے۔ عید کی تاریخ رسول اللہ طے کریں گے، آپ نہیں طے کریں گے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں نازل کیا ہے۔ ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، دونوں کی تاریخ رسول اللہ نے طے کی ہے۔ عید الفطر 1 تاریخ کو منائی جائے گی، شوال کی رسول اللہ نے طے کیا ہے۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، رسول اللہ نے طے کیا ہے۔ اگر تیسری عید کی تاریخ بھی رسول اللہ نے طے کی ہے تو ثبوت دیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 12 ربیع الاول کو عید مناؤ؟ ثبوت دیں رسول اللہ سے۔ مومن ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں تو ابلیس بھی رویا تھا اور آپ بھی رو رہے ہیں، پھر آپ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں۔ سبھی تو خوشیاں اس سے مراد یہ ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اب ہم کہتے تم نہیں ہو بھائی، نہیں ہم ہی ہیں، ہم ہی کو کیا، اگر تمہیں لگتا ہے تم ہی ہو تو پھر تم ہی ہوگے۔ ہم نے تو کلیئر کر دیا ہے، ہم نے نام لے کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن آپ کیوں رہی ہے؟ چپ کیوں رہی ہے؟ دیکھیے بعض سلف کہا کرتے تھے نا، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت یہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں محبوب ہوتی ہے؟ عام گناہ سے ابلیس اتنی محبت نہیں کرتا، اس کو عام گناہ اتنے پسند نہیں آتے جتنا اس کو بدعت پسند آتی ہے۔ کیوں پسند آتی ہے ابلیس کو بدعت؟ فإن البدعۃ لا یتاب منہا وإن المعصیۃ یتاب منہا۔ عام گناہ کرنے والا اس احساس میں رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ بدعت کرنے والا کیونکہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں تو وہ توبہ نہیں کر رہا، تو بدعت ابلیس کو بدعت محبوب ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو دین کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں وہ محبوب ہے ابلیس کو، کہ دیکھو رسول اللہ کا نام لینے والی امت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا تیاں پاچا کر رہی ہے، کیسے اس کے چہرے کو مست کر رہی ہے، کیسے اسلام کی امیج خراب کر رہی ہے۔ تو ابلیس تم ہو، کیونکہ تم وہ کام کر رہے ہو جس سے ابلیس خوش ہو رہا ہے۔ وہ جو روک رہا ہے وہ ابلیس کا چہتا نہیں، ابلیس کے چہتے تم ہو، کیونکہ تم وہ کام کر رہے ہو جو ابلیس چاہتا ہے کہ ہو۔ اس دین کو، اس کے چہرے کو مس کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ رسول اللہ جو دین لے کر کے آئے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر کے اور اس کو ملاوٹی بنا دیا جائے، اس کی اوریجنلٹی کو ختم کر دیا جائے۔ تو تم وہ کام کر رہے ہو جو ابلیس کا محبوب کام ہے، اس لیے ابلیس کے چہتے آپ خود ہیں بھائی، آپ کو روکنے والے ابلیس کے چہتے نہیں۔ آپ نے جو آسمان میں کہیں اڑ رہا ہے وہ اٹھا کے پیوست کر لیا اپنے اندر۔ ایگزیکٹلی یہی بات، یہ بات، بالکل یہ بات، جس کو فٹ اس کو گفٹ، جی، وہی والی چیز ہو گئی۔ بالکل یہی بات۔ حضرت ایک بات جس کو جو فٹ اس کو میری gift۔ موٹی عقل کو سمجھ میں ہاں، آتی میں انہی کو فٹ ہو رہی ہے، انہی کے لیے گفٹ ہے وہ۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب نے جب ہجرت کی اور جب وہ مکہ سے مدینہ نکلے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، ربیع الاول کا ٹائم تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جب وہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو وہ 12 ربیع الاول جی کا بالکل ایسے ہی 12 ربیع الاول۔ روایتوں میں آتا ہے۔ 10 بجے بچیوں نے ایک مطلب، اب آپ نعت سمجھ لیں، آپ جلوس سمجھ لیں، جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، خوشیاں حضور کے آنے کی، تو خوشیاں ساری چیزیں وہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہیں، مسلم شریف حدیث ہے پاک، بالکل ایسے ہی۔ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، نعت پڑھنا بھی، ڈف بجانا بھی، خوشیاں منانا بھی، جلوس بھی، ملنا بھی، اور اس وقت ظاہر ہے جب حضور آئے تو اچھے کھانے بھی بنے ہوں گے، ایک دوسرے کے گھر پہ تقسیم بھی ہوئے ہوں گے، ہر چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ایک اتنی بڑی دلیل کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ان کے حساب سے یہ دلیل ہے بھائی۔ آپ بتائیے، تو بہت پیاری دلیل آپ نے خود دے دی، عید میلاد نہیں منانے کی دلیل آپ نے دے دی، کہ اگر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
خوشی کا اظہار کیا, کوئی خوشی منانے کا ثبوت اس میں بھی نہیں, بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے تھے صحابہ. کوئی باقاعدہ اس کو کیا عید کا دن ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وہ دن عید کا دن ہے؟ ہاں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مدینہ پہنچے تو کیا اس کو عید کا دن ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ عید کا دن ہے؟ خوشی منائی جا رہی تھی, نبی کی آمد پر خوشی تھی. اچھا, یہ خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر خوشی تھی, یہ مدینہ میں آمد پر خوشی تھی, اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی تھی؟ آسان سی بات ہے, جو حدیث کا حوالہ آپ دے رہے اٹھا کر کے دیکھیں, وہاں خوشی اللہ کے نبی کی مدینہ میں آمد پر تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی. اگر وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو حدیث کے اندر یہ بھی ذکر موجود ہوتا کہ اس تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے اور پیدائش کی خوشی منائی جا رہی تھی. اس تاریخ کو نبی کی پیدائش کی خوشی کا نہ منایا جانا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ عید میلاد نہیں منائی جاتی. اگر عید میلاد ہوتی تو مسلمان اس دن مل کر کے اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے, پر اس دن پیدائش کی خوشی نہیں منائی گئی, نبی کے مدینہ آمد کی خوشی منائی گئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا نبی کے مدینہ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں یا نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں؟ پیدائش کی خوشی تو اس دن بھی نہیں منائی گئی تھی. آپ کی پیش کی ہوئی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کا ثبوت نہیں ملتا. صحابہ کرام نہیں مناتے تھے, صحابہ کرام نہیں مناتے تھے, اس کی دلیل آپ نے دی ہے. اچھا, اگر وہ دن اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن ہوتا تو کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو مسلمان اس تاریخ کو خوشی مناتے رہے؟ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں تک کے رہے, کیا 10 سال میں 12 ربیع الاول اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ کیا صحابہ کو 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں پتا تھی؟ اگر 12 دیکھیے عید کہہ رہے ہیں آپ نا, جشن عید کہہ رہے ہیں. عید کس کو کہتے ہیں؟ عید عادہ یعودو سے بنا ہے, جو ہر سال ہے. عید کہتے ہیں ایک ایسی تاریخ کو جو ہر سال ریپیٹ ہو کر کے آتی ہے. عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر سال آتی ہے. ہر ایک شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے, ہر 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ ہر سال آئی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اگر صحابہ نے وہ دن عید سمجھ کر کے منایا تھا تو بھائی پھر ہر سال کیوں نہیں منایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اور نبی کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں یہ تاریخ تو بار بار آئی نا. تو کیوں صحابہ کرام نے یہ عید نہیں منائی؟ اگر آپ صحابہ ہی کے عمل سے دلیل لے رہے ہیں تو صحابی کا متواتر عمل دیکھیں, ہر سال زندگی میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے, انہوں نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. اگر اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی تو رسول اللہ اس کو اہمیت دیتے, صحابہ کرام اس کو اہمیت دیتے, ہر سال جشن مناتے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو صحیح فہم عطا فرمائے. بدعتی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک دلیل پہلے نہیں ہوتی ہے, عمل پہلے ہوتا ہے, دلیل بعد میں ہوتی ہے. پہلے یہ ایک عمل کر لیتے ہیں, پھر قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ملے گی. اب تک کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مستحب کی دلیل ہی نہیں دینی چاہیے, پھر مستحب کی دلیل بھی دینا شروع کر دی. بھائی ان کے اقوال میں اتنا تضاد ہوتا ہے نا. ابھی شروعات انہوں نے اس بات سے کی تھی کہ مستحب کی کوئی دلیل نہیں دینا چاہیے, پھر اس کے بعد دلیل دینا بھی شروع کر دی کہ مستحب کی دلیل بھی پائی جاتی ہے. اور دلیل کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ سوال گندم, جواب چنا. پوچھا جا رہا ہے عید میلاد منائی دلیل دو, دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے, نبی کے مدینہ کی آمد پہ صحابہ کرام خوش ہوئے. بھائی سادہ سی آسان سی ہمارا ایک مطالبہ ہے, عید شریعت کا ایک حصہ ہے, اس کی تاریخ اللہ طے کرے گا یا رسول اللہ طے کریں گے؟ اللہ اس کے رسول نے 2 عیدوں کی تاریخ طے کر دی ہے, تیسری عید بھی اگر دین کے اندر ہے تو اس کی یہ تاریخ, یہ عید کہاں ہے, تیسری عید کا ذکر کہاں پر ہے, اور اس کی یہ تاریخ کیا اللہ نے طے کی ہے, رسول اللہ نے طے کی ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول نے عید کی تاریخ تیسری طے نہیں کی ہے تو آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ امت کے لیے ایک نئی عید آپ گڑ لیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی عید منائی کہ نہیں منائی؟ اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بندوں کی گڑی عید ہم نے منائی کہ نہیں منائی ہے. دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے, دین وہ نہیں جو زمین پر گڑا گیا. اللہ تعالیٰ اتنی کامن سینس والی اور معقول بات سمجھنے کی ہمارے ان بڑے بڑے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.